खलीफाए सहाबा के उन्वान पर मोहम्मद की खेती के चौकीदार बनकर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अगर कोई खड़े हैं, दुनिया उसी को हक नवाज की रूहानी औलाद कहती है। जंगवी कल भी जिंदा था, जंगवी कल भी जिंदा था, जंगवी तेरी शहादत को, जंगवी तेरी शहादत को। और फिर मैं एक बात कहा करता हूँ, हम चौकीदार हैं। अब चोर अगर किसी चौकीदार को कहे कि ये वाला चौकीदार बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा चौकीदार है, तो मतलब ये कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। चोर क्यों कह रहा है ये वाला चौकीदार अच्छा है? और अगर चोर ये कहे ये चौकीदार बहुत बुरा है, मुझे ये चौकीदार अच्छा नहीं लगता, तो इसमें तो चौकीदार के लिए फख्र की बात है नहीं। अगर नबी के खेती का कोई चोर हमें कहता है कि ये वाले मौलवी मुझे अच्छे नहीं लगते, खुदा की कसम जिसे सिद्दीक अच्छा नहीं लगता मैं अच्छा ना लगूं, मैं अगर उसे अच्छा लगूं तो फिर लगता है कि मेरे ईमान में कोई फर्क है, या वो तकिया कर रहा है या मेरे ईमान में मसला है कि जिसे सिद्दीक और उमर अच्छे नहीं लगते उसे मैं क्यों अच्छा लगने लगा हूं, उसे मैं अच्छा न लगूं, ये मेरे एजाज की भी बात है और कयामत में इंशाअल्लाह निजात की भी बात है। कयामत में निजात की बात है या नहीं? बताओ, तुम्हें कोई सिद्दीक का दुश्मन कहे मुझे आप अच्छे नहीं लगते, तुम एहसास कमतरी में मुब्तला होगे या फख्र करोगे? देख लो ना, उसे नबी के साथ सोए हुए अच्छे नहीं लगते, कहते ये सही नहीं है। मैंने कहा ये खराब ही कब हुए हैं और खराब हो भी कैसे सकते हैं? बाबा नबी के साथ रोजे में हैं, क्यों? ख्वाब देखा बादशाह ने, आकर ताबीर पूछी, मुअब्बिरों से बता नहीं सके। एक उनका साकी, उसने कहा कि मैं जेल में कैदी को जानता हूं जो ख्वाब बताएगा। जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी, उन्होंने कहा 7 साल खूब फरवानी होगी, 7 साल कहत होगा, इस 7 साल फरवानी में खूब गंदम काश्त करो और जनाब बाकी के 7 साल काम आएंगे। बादशाह ने कहा यूसुफ 7 साल तक गंदम खराब नहीं होगी? ये भला कैसे मुमकिन है कि गंदम 7 साल तक खराब ना हो? हजरत यूसुफ ने फरमाया गंदम को खोशे में रहने दो, जब तक गंदम खोशे में रहे तो गंदम तरोताज़ा रहती है, गंदम खराब नहीं होती। मैंने कहा गंदम अगर खोशे में हो उसे भी कुछ नहीं होता, और हमदम नबी के रोजे में हो उन्हें भी कुछ नहीं होता। अगर कोई खोशे के खोल में गंदम हो वो तरोताजा है, और उधर नबी के रोजे के खोल में हमदम हो तो वो भी तरोताजा है, कयामत की सुबह तक तरोताजा है। जभी तो जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले। तुमने देखा होगा इनकी किताबों और क्लिप में कहते हमारा आएगा वारवा, वो आकर नाउजुबिल्लाह अबू बकर उमर की मैयतों को निकालेगा और फिर जनाब हद जारी करेगा। मैंने कहा वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता, लेकिन आज 1400 साल गुजर गए, इतना तू भी मानता है कि अबू बकर उमर का जिस्म कब्र में आज भी सलामत है, आज भी सही है। और इसी को तो कहते हैं कि जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के सहाबा का कफन मेला नहीं होता। क्योंकि ये निगाह नबूवत का असर है जो इन पे पड़ा है। इसलिए मैंने कहा इनकी शान दर हकीकत नबी की शान है, इनकी सीरत दर हकीकत नबी की सीरत है। हम इन नबी के शागिर्दों का तारुफ करवा कर दुनिया में बतलाना चाहते हैं कि शागिर्दों में इतना कमाल है तो उस्ताद में कितना कमाल होगा। अगर शागिर्द जनाब अपने खत से दरिया चलाते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर उस्ताद अपनी उंगली से चांद टुकड़े करता हुआ क्यों न नजर आए? अगर शागिर्द दरिया पे घोड़े भगाते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर उस्ताद आसमानों पर बुराक को भगाते हुए क्यों न नजर आए? अगर शागिर्दों की जंगल के दरिंदे भी मानते हो तो बताओ ना, फिर उस्ताद को मक्के के पत्थर पहाड़ वो सलाम क्यों न
کرے. جب شاگردوں کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہو تو پھر مجھے بتاؤ استاد کے تنبل کے ذکر اللہ قرآن میں کیوں نہ کرتا ہو؟ اور جن کے شاگردوں میں یہ کمال ہے ان کے استاد میں کتنا کمال ہوگا. جن شاگردوں کے اندر یہ شان ہے اس استاد میں کتنی شان ہوگی. یہ شاگرد تو خود باکمال نہیں تھے, یہ تو جمال جہاں آرا کا حسن جب ان پہ پڑا ہے, جب نبی کی نگاہ ان پہ پڑی ہے, فیض نبوت کا اثر ان پہ ہوا ہے. اب یہ جناب مٹی سے سونا بنے ہیں, کوئلے سے ہیرا بنے ہیں, تحت سرا سے سوریا ستارے تک پہنچے ہیں. جہالت کی دلدل سے نکل کر علم و رشد و ہدایت کے اب یہ چراغ بنے ہیں. اور لکھا تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے, چرواہے ڈرتے آ کے جگ دے امام بن گئے. تکبیر شانے صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ وا صحابہ وا صحابہ وا صحابہ واہ صحابہ بولو, واہ صحابہ. بتاؤ نا صحابہ واہ نہیں تو اور پھر کون واہ ہے؟ وہ واہ نہیں تو پھر کون واہ ہے؟ جن کو دنیا نے مانا, درندوں نے مانا, ساری دنیا میں چھائے. میں آج کل ایک آیت سب کو زبانی یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی یاد رکھو. آپ جانتے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے نبی کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے, ایمان چھوڑ دیا تھا, مومن نہیں رہے تھے. نبی کے بعد صرف 3-4 مسلمان تھے, باقی نہیں, باقی مومن نہیں رہے. کلپ بھی آیا ہے, کتابوں میں بھی ہے. اصل میں صحابہ کو مومن وہی سمجھتا ہے جو خود مومن ہو. وہ صحابہ کو جیسا سمجھے گا سمجھ لے وہ خود بھی ہے, کیونکہ ہے یہ گنبد کی صدا, جیسی کہو ویسی سنو. وہ کہتے ہیں مومن نہیں, نبی کے بعد ایمان نہیں رہا 3-4 کے علاوہ. اس کو کوئی دماغ ہے تو ساری دنیا میں دین کیا ان 3-4 نے پہنچایا ہے؟ ساری دنیا میں دین پہنچانے کے لیے یہ 3-4 تھے کیا؟ سارے عالم میں دین ان 3-4 نے پہنچایا ہے؟ اور پھر دوسری بات سنو, اگر کوئی یہ کہے کہ جناب نبی کے بعد ایمان والے نہیں رہے تھے, وہ مومن نہیں رہے تھے, تو ان سے کہنا قرآن کو مانتا ہے؟ تقیہ میں کہہ دے گا ہاں مانتا ہوں. اسے کہنا کہ اس آیت کو بھی مانتا ہے کہ رب نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب رہو گے اگر مومن رہے. اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن رہے. یہ وَأَنْتُم مخاطبین صحابہ ہیں. اللہ نے صحابہ سے کہا وَأَنْتُم, تم مومن رہو گے تو غالب رہو گے. اب نبی کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا مقابلہ مسیلمہ کذاب سے ہوا, صحابہ غالب آ گئے. بابا مومن تھے جبھی تو غالب آئے ہیں. صحابہ کا مقابلہ مرتدین سے ہوا, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے ہیں. صحابہ کا مقابلہ منکرین زکات سے ہوا. بابا صحابہ مومن تھے جبھی تو غالب آئے ہیں. صحابہ نے ٹکر لی کیسر و کسرا سے, ان کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتوں پر صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے کہ رب نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم غالب رہو گے اگر تم مومن رہے. پھر کیساریہ کی لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے. یرموک کی لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے. افریقہ کی لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے. قبرص کی لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو لڑائی ہوئی. رومیوں سے لڑائی ہوئی, صحابہ غالب آئے. مومن تھے جبھی تو غالب آئے. اگر یہ مومن نہ ہوتے تو ان کا غلبہ نہ ہوتا, کیونکہ رب نے شرط یہ لگائی تھی غلبے کی کہ غالب تب رہو گے جب تم مومن رہو گے. تو نبی کے جانے کے بعد ہر محاذ پر, ہر لڑائی میں, ہر جگہ پر صحابہ غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. او بابا مومن تھے جبھی تو غالب آئے ہیں. مومن تھے جبھی تو غلبہ آیا ہے. ان سے پہلے تو غلبہ کفار کا تھا, لیکن صحابہ آتے
گئے چھاتے گئے غلبہ پاتے گئے اور صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے کب؟ اگر تم وہ مومن نہیں جو مشورہ دے اور آسمان سے قرآن بن کے آ جائے، پھر کون ہے مومن؟ وہ مومن نہیں جو مشورہ دے تو قرآن بن کے آئے، جن کے تذکرے قرآن کی زینت بنے، جو مشورہ دے کہ پردہ ہو تو اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ کون؟ بولو۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، وہ کہ جو خط لکھے تو دریا بھی چلے، اور کہنے والا کہے کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس کی تائید میں قرآن اترے وہ مومن نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی اور منافق میں ایک چپ کلش ہوئی، کسی معاملے میں تنازع ہوا، فیصلہ کرانے نبی کے پاس گئے۔ اگر یہ یہودی اور منافق کبھی لڑ بھی جائیں، کچھ اختلاف بھی ہو، تو یہ ذاتیات پر ہوتا ہے، دین کے مسئلے پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایران کے ساتھ اگر کبھی کبھی امریکہ تھوڑی ٹسل لے بھی لے، اول تو وہ اوپر کی ہوتی ہے، کریدی کتی چورا نال ملی دیے، لیکن اگر تم کبھی کبھی تجھے نظر آ بھی جائے تو یہ دین کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ کوئی تیل کا اختلاف ہوگا۔ کیونکہ پاکستان کا جس طرح دشمن اسرائیل اور انڈیا ہے، اس سے بڑھ کر دشمن ایران ہے یا نہیں؟ دیکھو نا کہ دنیا کو بیوقوف بنا ایران امریکہ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ جب قاسم سلیمانی کو امریکہ نے مردار کیا تو یہ کہہ رہے ہم بدلہ لیں گے۔ میں نے کہا پہلے ہی دن میں نے کہا دیکھنا نوٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ پلیز ٹرائی لیٹر ہوگا۔ یہ صرف گیدڑ ببکیاں ہیں، اور یہی ہوا۔ دنیا میں امن کے لیے ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے، تپڑ ہی نہیں ہے، کر سکتے بھی نہیں ہو۔ تو یہ چپ کلش اگر ہو، اور پھر اگر امریکہ کا یہ اتنا بڑا دشمن ہے تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی دشمنی کر رہا ہو تو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ جاتے ہو کہتے ہو یار صحیح ہم دونوں مل کے ماریں گے۔ اگر ایران امریکہ کا دشمن افغانستان میں آیا تھا تو بھائی دشمن کا دشمن پھر طالبان اس کے دوست ہونے چاہیے تھا نا، لیکن امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور طالبان کو مار رہا ہے۔ کتنا پریشان کر کے رکھا تھا ایران نے۔ اور جب کابل فتح ہوا تو چونکہ ایران تو اسلامی ممالک میں مسائل بناتا ہے، ادھر پاکستان میں بھی میزائل مارتا رہتا ہے، ہمارے والے صرف جو ہے نا وہ احتجاج بیان ریکارڈ کراتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ بھی ایسے ہی ایک دو دن فائر مار رہا تھا۔ خان صاحب کہہ رہا مکہ و خربچیت تک مکہ وا دیر مسئلہ دا دیر نسوار ٹائم دے پنگا مکہ وا۔ اس کو بات سمجھ آ نہیں رہی۔ اس نے کہا صبر ہوگا قیدا اٹھایا، اور پھر جو شروع ہوا وہ گولی مارتا تھا، یہ گولے مارتا تھا۔ پھر دوسرے دن ایرانی سفیر آیا ہے بیت اللہ مولوی صاحب کے سامنے اور کہنے لگا یار وہ بس غلطی ہو گئی ہم سے، اور دیکھیں نا ہمارے لوگوں کا یہ حال ہوا ہے اور یوں ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور یقین کرے سردی کے دن تھے، کہہ رہے ہیں ہمیں پسینے ہمارے لوگوں کو آ رہے ہیں، اور وہ خان صاحب آگے سے کہہ رہا تھا وہ اللہ بچے یخشی۔ تم کیا سمجھتے ہو عمر سے پنگا لینا بھی آسان نہیں اور ملا عمر سے لینا بھی آسان نہیں ہے۔ اور شکر ادا کرو مسلمانوں، کل والا عمر بھی ہمارا تھا، آج والا بھی ہمارا ہے، کیونکہ عمر غیرت مندوں کو ملتا ہے، بے غیرتوں کو بولو نہیں ملتا۔ اور الحمدللہ افغانستان میں ان کی فتح سے ہمیں اس لیے خوشی بھی زیادہ ہے کہ پاکستان کی میرے ملک کی 2200 کلومیٹر سرحد محفوظ ہو گئی ہے۔ محفوظ ہوئی نہیں تو کبھی ان کی چپ کلش چلتی ہے، لیکن
یہ اختلاف دین کا نہیں ہوگا تو ذاتیات کا ہوگا. تو اس کی بھی ہوئی، جا کے نبی سے فیصلہ کرایا، نبی نے دونوں کی سنی، فیصلہ واقعہ سنا، یہودی کے حق میں کر دیا. اس منافق نے کہا یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا یار تیرے نبی نے کر دیا. کہتے ہیں نہیں یہ فیصلہ نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں. عمر کے پاس. اصل میں گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے، منافق کی موت آتی ہے وہ عمر کا رخ کرتا ہے. لے حضرت عمر دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر کے باہر نکلے. یہ پہلے سے منافق. السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے حضرت؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا میں مومن ہوں. کہا آگے بات کرو. نہیں حضرت پہلے آپ مطمئن ہو میں مومن ہوں، آپ یقین کریں میں اتنا بڑا مومن ہوں، اور مومنوں کا کلمہ بھی چھوٹا ہے، میرا کلمہ بھی بڑا ہے. پہلے حضرت آپ تسلی کر لیں میں بہت بڑا مومن ہوں، یقین کریں. اور مومنوں کی اذان بھی چھوٹی ہے، میری اذان بھی بڑی ہے. پہلے آپ تسلی تو کریں بھائی، بات تو کر. نہیں حضرت پہلے آپ دیکھیں میں مومن ہوں، یقین کا اتنا بڑا مومن. اور مومنوں کا قرآن بھی چھوٹا ہے، میرا غار میں ہے بھی، جو کھلے گا تو 160 گز لمبا بنے گا. میرا قرآن بھی بڑا ہے حضرت، میرا کلمہ بھی بڑا ہے، میری اذان بھی بڑی ہے، یقین کریں میں بڑا مومن ہوں. حضرت عمر نے کہا ہوگا مجھے پتہ ہے تیرے اندر کیڑا بھی بہت بڑا ہے. بات کر آگے. نے کہا حضرت بات یہ ہے ہماری آپس میں مسئلہ تھا، میں نے کہا فیصلہ کراؤں. اس یہودی نے کہا حضرت عمر کو حضرت بات یہ ہے کہ میں بے ایمان ضرور ہوں لیکن یہ تو میرے تے بھی پیو نکلے، یہ تو بدترین اور غلیظ ترین کافر نکلا. کہا کیوں؟ کہا ہمارا فیصلہ تو نبی نے کر دیا ہے. اوہو. حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور کہا ہاں بھائی اچھا سوچو عمر اور دیکھے تو سارا خراجہ یخرج اس کی شلوار میں نہیں ہوا ہوگا. کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس ہیں. اصل میں وہ والا فیصلہ مجھے پسند نہیں تھا، میں نے کہا آپ سے کراؤں. ہمیشہ منافق یہ سمجھے گا کہ عمر نبی کے فیصلے سے ہٹ کے فیصلے کرتا ہے. نہیں سمجھے آپ. مومن کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا. حضرت عمر نے کہا اچھا پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے. عمر تیری تلوار کو بھی سلام ہو. لائے اور اس منافق کی گردن اڑائی اور کہا جو نبی کی نہیں مانتا عمر کا یہ فیصلہ ہے. جتنے منافق تھے ان کو موقع ملا حضرت عمر کے خلاف احتجاج کا، کیونکہ عمر سارے منافق کراچی نمائش چورنگی پر احتجاج کرنے اور مدینہ منورہ میں احتجاج کرنے لگے اور جمع ہو کر سارے آگے اختصاص کے ساتھ بدلہ بدلہ بدلہ. نبی نے فرمایا عمر یہ کیا کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی مومن نہیں تھا. کہا نہیں تھا لیکن دنیا کی نظر میں تو مومن تھا، لوگوں کو کیا کہیں گے؟ آپ نے کہنا ہی نہیں ہے، جس کے لیے کیا ہے وہی کہے گا. قرآن آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم لا یؤمنون. اے نبی جو تیرے فیصلے کو نہ مانے مومن بولو نا، جو تیرے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں. ابو بکر کو مسلح دینا نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ اپنی 2 بیٹیوں عثمان کو دینا نبی کا فیصلہ تھا یا نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ جو کل بھی نبی کے فیصلے کو مانے نہ وہ مومن نہیں، جو آج بھی نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. واہ عمر تیرے مشوروں کو بھی سلام ہو. قرآن بنتا ہے، تائید ہوتی ہے. کس طرح تائید ہوتی ہے؟ عمر کے مشوروں پر. منافق کا جنازہ رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے. مجھے پتہ ہے شرع صدر ہے، نبی بھی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن ابھی حکمت کا تقاضا ہے. نہیں اللہ کے نبی نہیں پڑھائیں. نبی جب صف میں آگے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے پیچھے سے دامن بھی پکڑا. اللہ کے نبی نہیں پڑھائیں نا، نہیں پڑھائیں. نبی نے فرمایا اللہ اکبر. اب یہی عمر نبی کے پیچھے جماعت میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کر مجھے اور تجھے بتا رہا ہے امام سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، جب وہ نیت باندھے تو کھڑا تو نے جماعت میں ہونا ہے، باہر نہیں کھڑا ہونا. پتہ چلا وہاں نکل کے کہے کہ میں تو نہیں شریک ہو رہا، مجھے تو پتہ ہے یہ منافق ہے، میں تو جناب جانتا ہوں. نیت تیری صحیح ہوئی، اخلاص ہوا، رائے کا اختلاف ہوا،
ہو سکتا ہے قیادت اس وقت کوئی اور فیصلہ کر دے، لیکن اللہ حالات ایسے بنائے کہ جیسے بعد میں عمر کی رائے پہ قرآن اترا ہے، اللہ ہو سکتا ہے تیری رائے پہ بھی قائد کو چلا دے۔ لیکن ایسی اجازت نہیں ہے کہ باہر نکل کے جماعت سے کہ بھائی میں تو نہیں پڑھ رہا، مجھے تو پتہ ہی ہے منافق ہے، میں کیوں کروں۔ امام کے پیچھے کھڑے رہنا ہی کمال ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو کمال ہے۔ صرف سیرت صحابہ سنا نہیں کرو، پڑھا بھی کرو، اور صرف پڑھا نہیں کرو، اس سے جو چیز ملتی ہے وہ لیا بھی کرو، وہ لیا بھی کرو، کیونکہ صحابہ جامع ہیں شریعت کے، کہ ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج آپ کوئی مدینے سے آئے تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آپ نے نبی کا روزہ دیکھا، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں سوچتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزے والے محمد کو دیکھا تھا، گنبد خضرا کے مکی کو دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کے صبح و مساء دیکھے۔ صحابہ وہ جنہوں نے نبی کے لیل و نہار دیکھے، جنہوں نے نبی کا چلنا پھرنا دیکھا، نماز دیکھی، ذکر دیکھا، روزہ دیکھا، نبی کی ادائیں دیکھی، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کا حسن دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا۔ ہم نے قرآن الماریوں سے اترتے دیکھا ہے، صحابہ نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے۔ ہم نے جبریل کا نام کتابوں میں پڑھا ہے، صحابہ نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے ایمان اپنے قاری صاحب سے سیکھا ہے، صحابہ نے ایمان محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابہ اس کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے محمد عربی کے پیچھے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیا عثمان، شجاعت علی۔ نعرہ تکبیر، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، وہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ، قائدین سپاہ صحابہ۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جنگی، زندہ ہے جنگی، زندہ ہے جنگی۔ قائدین رائے حق پارٹی، قائدین رائے حق پارٹی۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ نبی کو دیکھنے والے کون؟ سارے بولو کون؟ نبی اگر استاد تو شاگرد کون؟ نبی اگر پیر تو مرید کون؟ نبی جنگ میں جرنیل تو سپاہی کون؟ صفہ کے چبوترے پہ استاد نبی تو شاگرد کون؟ جنہوں نے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا وہ کون؟ جنہوں نے نبی کا حسن دیکھا وہ کون؟ جنہوں نے نبی کو براہ راست دیکھا وہ کون؟ قرآن کی جن کی آیتیں، قرآن کی آیتیں 1200 سے زیادہ جن کے لیے آئے ہوں وہ کون؟ جو محمد الرسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہوں وہ کون؟ اولئک حزب اللہ کون؟ جنہیں قرآن اولئک هم المفلحون کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن اولئک هم الراشدون کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن اولئک هم المتقون کہے وہ کون؟ جو قرآن الساجدون کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن راکعون کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن والمستغفرین بالاسحار کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن اولئک کتب ما فی قلوبہم الایمان کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن اولئک هم المفلحون کہے وہ کون؟ جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے وہ کون؟ آؤ پھر ان کی عظمت کے لیے میدان عمل میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے کود پڑو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔